सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पंजाब तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना कर रहा है। पहले वस्ती पंजाब और अब जनूबी पंजाब का बेशतर इलाका डूबा हुआ है, जिसके बाद सैलाबी रेले सिंध में दाखिल हो रहे हैं। जहां कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, लाखों खानदान अपने घरों से महरूम, खड़ी फसलें तबाह, मवासलाती निज़ाम दरम बरम और बीमारियां फैलने का खतरा मंडला रहा है, जिसकी वजह से एक मुआशी और समाजी बहरान पैदा हो गया है। हुकूमती इदारे और फौजी दस्ते रेस्क्यू और रिलीफ की सरगर्मियों में मसरूफ हैं, मगर सवाल यह है कि वसाइल कितने हैं और क्या ये वसाइल इतने बड़े हैं कि ये नुकसान का बोझ उठा सके। अहम बात यह भी है कि पाकिस्तान पहले ही कर्जों के भारी बोझ तले दबा हुआ है। इस साल सिर्फ कर्जों की अदायगी के लिए खरबों रुपए दरकार है, जबकि तरक्याती बजट सुकड़ता जा रहा है। ऐसे में सैलाब ज़दगान की बहाली और मईशत की तामीर नौ के लिए पैसा कहां से आएगा। इसी दौरान किसान परेशान है कि कपास, गन्ने और चावल की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। छोटे काश्तकारों के पास बीज और खाद तक खरीदने की सकत नहीं रही। हुकूमत ने किसानों के लिए खुसूसी पैकेजेस देने का इंदिया तो दिया है, लेकिन इस पर अमल दरामद वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में ग़ज़ाई किल्लत और महंगाई का नया तूफान उठ सकता है। इसके अलावा कुछ सियासी मामलात भी हल तलब हैं, जिनकी वजह से सियासी इस्तेहकाम को खतरा लाहक हो सकता है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कतर पर इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल पर भी तफसील से बात करेंगे। इन इशूज़ पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर और PMLN के सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। मियाँ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत पंजाब ने इसे मुल्की तारीख का बदतरीन सैलाब करार दिया है और इसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन क्या इसके मुताबिक इक़दामात उठाए जा रहे हैं? क्योंकि ऑपोजिशन की तरफ से एक तनकीद ये हो रही है कि हुकूमत पंजाब का फोकस रिलीफ से ज़्यादा पब्लिसिटी के ऊपर है। आपका क्या मौक़िफ़ है? आदिल अब्बासी साहब, बदकिस्मती है कि ये कुदरती आफात जब आती हैं तो यकीनन हमारे जैसे ममालिक जो कम वसाइल वाले हैं, शायद उस कदर अवाम को या अपनी रियासत को बचाने के लिए इक़दामात उस सतह के नहीं कर सकते। ये एक हकीकत है, मगर ये भी एक हकीकत है कि कम वसाइल के होते हुए जिस तरह हुकूमत पंजाब दिन रात मेहनत कर रही है, अल्लाह इसका अजर उनको दे। मगर ये कह देना कि कोई काम नहीं हो रहा या पब्लिसिटी पे काम ज़्यादा हो रहा है, ये नाइंसाफ़ी है और ये ज़्यादती वाली बात है। कम अज़ कम जब आप किसी के दुखों का मदावा नहीं कर सकते तो आप उनके जख्मों पर नमक मत छिड़कें, जो कि किया जा रहा है। आपकी जो वो बात है कि हमारी अपनी भी कोई कमज़ोरियाँ, कोताहियाँ, नालायकियाँ, सुस्ती है, यकीनन है। मैं समझता हूँ कि जब 2022 में शायद फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें 10-11 अरब डॉलर के करीब अनाउंस किया गया पाकिस्तान की इमदाद के लिए, और हमारी मनसूबाबंदी कमज़ोर या सुस्त रवि की वजह से भी आज तक वो पैसे ना मिल सके, और दुनिया भर के वो पॉलिसी साज, मनसूबा साज जो हैं, उन्होंने भी कोई तवज्जो हमारी तरफ ना दी, बल्कि दूसरी ममालिक की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी गई। इसमें हमारा भी कसूर है, और ये भी जहन में रखना चाहिए कि जिस तरह दुनिया के मुसलमान ममालिक के साथ जो रवैया और होता है, कानून और होता है, इसी तरह शायद हमें भी सैलाब के हवाले से सैलाबी तबाहकारियों को देख के हमें अंदाज़ा किया जाना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। लेकिन वज़ीर ख़जाना भी ये कह रहे हैं कि हमने पैसे तो लिए लेकिन कोई काबिल अमल मंसूबा नहीं बना सके हम इस अरसे के अंदर। जब आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हमारी जो मंसूबा साजी है या माहिर जो दुनिया भर के इस आफत के
حوالے سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے نہ ہمیں ایجوکیٹ کیا، نہ ہم ان کے پاس گئے کہ ان سے جو ان کا اپنا تجربہ ہے اس سے کوئی ڈائریکشن لے سکیں، اس سے کوئی ایک منصوبہ بنا سکیں. یہ بات درست ہے. ٹھیک. اور پاکستان کے اندر ٹھیک ہے قدرتی آفات ہیں، مگر یار قدرتی آفات 2022 میں جب سیلاب آیا تھا تو اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ 2-3 سال بعد ایسا فلڈ پھر پاکستان کے اندر آ سکتا ہے. آج بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے سالوں میں آنے والے دنوں میں پھر آپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. تو کیا ہم اس چیز کا انتظار دوبارہ کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ وہ پھر لمحہ آئے اور پھر ہم سوچنا شروع کریں؟ یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں. اوکے، اپنی کوتاہیوں سے آگے بڑھتے ہوئے ذرا کچھ مزید ڈسکشن سیاسی ماحول کی طرف لے جاتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ پی ٹی آئی نے ابھی اسٹینڈنگ کمیٹی سے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی جو ہے استعفے دے دیے ہیں. اگلے فیز میں وہ کہتے ہیں کہ اسمبلی سے بھی استعفے دے دیں گے. کوئی خطرہ ہے آپ کی حکومت کو؟ کوئی فرق پڑے گا اس؟ بدقسمتی یہ ہے کہ جب سے ان کو لانچ کیا گیا 2011 سے، تو اس وقت سے ہی جلاؤ گھیراؤ، استعفے دو استعفے لو، یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اور جب ان کو حکومت تھما دی گئی، ان کو حکومت دے دی گئی، تو پھر آپ عادل دیکھیں اس وقت بھی یہی سلسلہ جاری ان کا رہا کہ استعفے دو استعفے لو. اور کیا گل کھلائے انہوں نے اپنے 4 سال میں، جو ان کے بلند و باد دعوے تھے، کرپشن ختم ہوگی، قرضے ختم ہوں گے، روزگار ملے گا، نوکریاں اتنی ملیں گی، اتنے گھر بنیں گے. تو مجھے بتا دے کوئی کہ آج جو بھی ان کے فالوور ہیں، آج ان کے جو بھی خیر خواہ ہیں، کہ انہوں نے اپنے 4 سالہ دور اقتدار میں جو باتیں اس وقت کرتے تھے یا آج دوبارہ سے شروع کی کرنی، اس میں کسی ایک پہ بھی عمل کیا جس کو یاد کر کے ہم یہ کہہ سکیں کہ اگلے 20 سال بعد جو انہوں نے بیج بویا تھا وہ فصل ہم کاٹیں گے، وہ پھل ملے گا پاکستان کو؟ ایسا نہیں ہے. تو کیا انہوں نے پہلے 2 اسمبلیوں سے استعفے نہیں دیے؟ کیا انہوں نے آئی ایم ایف کو انہی 2 اسمبلیوں سے خطوط لکھوائے نہیں کہ پاکستان کی کوئی مدد نہ کی جائے، پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کیا جائے؟ یہ ساری چیزیں جب سے ان کی جماعت کو وجود میں لایا گیا ہے یہ سلسلہ جاری ہے. اور آج بھی اگر اس طرح کا پھر فیل کریں گے تو یہ تو ایک وتیرہ ہے. اور آپ کی حکومت کو کوئی فرق پڑے گا سر اس سے کہ نہیں؟ دیکھیں، اس سسٹم کو پاؤں پہ کھڑا کرنے والے بھی وہ ہیں 9-10 مئی کر کے، اور اس سسٹم کو مضبوط کرنے میں بھی ان کا بڑا کردار ہے. جب انڈیا سے جنگ ہو رہی تھی اور علیمہ بی بی یہ کہہ رہی تھی کہ وہ آئیں گے اور تینوں لگ پتا جائے گا، یہ ساری چیزیں انہوں نے کی ہوئی ہیں. تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے کسی کے آنے جانے سے؟ مگر یہ سسٹم، اس سے آپ کی حکومت مضبوط ہو رہی ہے یا سسٹم مضبوط ہو رہا ہے میاں صاحب؟ سسٹم کی بات کر رہا ہوں، سسٹم کی بات کر رہا ہوں. اس سسٹم کے حکومت کی بات نہیں کر رہے. بینیفیشری آج بھی وہ ہیں عادل، آج بھی وہ بینیفیشری ہیں اس سسٹم کے. وہ جو آج کی اپوزیشن ہے وہ اس سسٹم کی بینیفیشری ہے، جس کے لیے کبھی کبھار بات کرتے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر جو قیدی ہے اس کے حوالے سے، وہ اس سسٹم کا حصہ بننے کے لیے بےتاب ہے، وہ بھی محنت کر رہا ہے. تو انہیں کیسے فائدہ ہوگا اس سسٹم سے؟ کیسے فائدہ ہوا؟ ہاں، اگر میری بات پہ آپ یقین پہلے حصے پہ کر رہے ہیں کہ اس سسٹم کی بینیفیشری آج کی پی ٹی آئی کی جو باہر قیادت ہے وہ ہے، تو جو اندر قیادت ان کی ہے وہ اس سسٹم کی بینیفیشری اس طرح ہوگی کہ وہ کہتا ہے کہ میں آج بھی اگر بات کروں گا تو انہی سے کروں گا جو اس سسٹم کو مضبوط کرنے والے ہیں، یا بقول اس کے کہ جن کے متعلق میں ایسی باتیں کرتا رہوں، بقول اس کے کہ آج بھی طاقت میں وہ ہیں. تو جو بندہ بات ان سے کرنا چاہتا ہے وہ اس سسٹم کو ہی مضبوط کر رہا ہے نا. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ان کی بہن کہہ رہی ہے توشہ خانہ کیس 2 جو ہے اس میں سزا ہونے والی ہے ان کو، وہ تو ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. اور دوسرا وہ جس طرح تنقید کر رہے ہیں، ٹویٹر کو استعمال کر رہے ہیں، اس سے لگتا تو نہیں ہے بظاہر وہ کسی بھی صورت اس سسٹم کے بینیفیشری ہوں گے یا ہو سکتے ہیں نیئر فیوچر میں. اس پہ بھی ذرا کامنٹ کیجئے گا. دوسرا آپ نے بھی، آپ پہلے اس کا جواب دے دیں پھر میں اگلا سوال کرتا ہوں. عادل، میں ہمیشہ سے یہ بھی بات کہتا آیا ہوں اور آج پھر کر رہا ہوں، اس کو سہولت کاری میسر ہے،
اس کو سہولت کاری اگر میسر نہ ہو تو ٹویٹر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کسی دنیا بھر کے جیل کاٹنے والے کو یہ سہولت ہے، کسی سزا یافتہ کو یہ سہولت ہے. وہ تو آؤٹ آف کنٹری سے یوز ہوتا ہے نا. میری عرض سن لینا، جب یہ جماعت کا وجود بنایا جا رہا تھا اور جب یہ جماعت بنا دی گئی اور جب اس کو اقتدار دے دیا گیا تو اس وقت بھی سوشل میڈیا کا جس طرح استعمال انہوں نے کیا ریاست کے مخالف بھی، اور آج بھی جس طرح ریاست کو کمزور کرنے کے لیے، اس سسٹم کو، اس نظام کو طے بالا کرنے کے لیے جس طرح ان کا سوشل میڈیا کام کر رہا ہے، یہ اگر باہر سے استعمال ہو رہا ہے، دوسرے ممالک سے اس کا سوشل میڈیا کوئی آپریٹ کر رہا ہے، تو قیدی تو آپ کے پاس ہے نا. آپ نے کیا کیا ہے اس کو روکنے کے لیے، اس سوشل میڈیا کو؟ دنیا بھر میں اگر کوئی سوشل میڈیا قیدی استعمال کرتا ہے وہ بھی تو آپریٹ باہر سے ہی کرتا ہے، کوئی جیل سے تھوڑی کرتا ہے. تو اس کے جو الفاظ ہیں، اس کے جو کلمات ہیں، اس کی جو تحریر ہے، وہ لفظ بلفظ سر وہ تو جیل میں ملاقات ہوتی ہوگی تو وہ آگے جا کے ان کی بہن رپورٹ کر دیتی ہوں، کوئی اور رپورٹ کر دیتی. تو پھر میرے بھائی جو انڈیا سے جنگ کے وقت ان کا ٹویٹر کام کر رہا تھا، سوشل میڈیا کام کر رہا تھا، آج بھی اس کا اپنا ذاتی اکاؤنٹ جو کام کر رہا ہے، تو پھر آج پوری ریاست سے اتنا طاقتور وہ ہو گیا ہے کہ جیل کے اندر بیٹھ کے بھی وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. یا پھر آپ دنیا بھر کے لوگوں کو، خاص طور پہ پاکستانیوں کو بھی اجازت دے دیں کہ ٹھیک ہے بھائی جو کچھ بندہ کر رہا ہے ٹھیک ہے، آپ بھی کریں. صاحب تسی بھول گئے حکومت تاڑی ہے جناب دی، تسی روک رکھ دے ہو. میں بھول کے یہ گل کر رہے ہیں کہ مجھے یاد نہ دلوائیں، کیونکہ مجھے یاد اگر آپ دلوائیں گے تو پھر میرا حکومت وقت سے بھی اور ریاستی اداروں سے بھی یہ سوال ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے بھائی، ریاست کے ساتھ کھلواڑ کیا کیا جا رہا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی ملاقاتیں بند کر دینی چاہیے تاکہ یہ بات ہی باہر نہ نکلے؟ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ریاست کے مفاد کے خلاف جو سوشل میڈیا، اس کا ذاتی اکاؤنٹ استعمال ہو رہا ہے، جو بھی اس کو آپریٹ کر رہا ہے، مگر یہ ڈسون کرے یا تو کہ میرا اس ٹویٹر اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان الفاظ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب مشرقی پاکستان کے حوالے سے اس نے ٹویٹ کیا تھا اور اگلے دن مکر گیا تھا، اور ان کے اپنے لوگ بھی مکر گئے تھے، ان کے ترجمان مکر گئے تھے. یا تو اس طرح کرے نا، پھر وہ آج جو کچھ سوشل میڈیا ان کا کر رہا ہے لا تلقی کا اظہار کر دیں. لا تلقی بھی نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں کہ وہ تو جیل میں ہے. صاحب اس کا تو دیکھیں ایک طریقہ ہے نا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر آپ ٹویٹر کی بات کریں، ایکس کی بات کریں، تو ایکس اکاؤنٹ سے کمپلین کر سکتی ہے آپ کی حکومت، آئی ٹی منسٹری ان کو ریکویسٹ کر سکتی ہے. ایک کام ہو سکتا ہے کہ یار یہ دیکھیں ریاستی اداروں کے خلاف بات ہو رہی ہے. دوسرا طریقہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ڈس آن تو نہیں کرتے، پھر بھی ٹویٹر چلتی رہتی ہے، تو دوسرا طریقہ یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اور پھر کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو یا تو ملاقاتیں روکے، تو بیانات روکیں، یا آپ کی گورنمنٹ کی وزارت روکے. میں عادل دونوں چیزیں کہتا ہوں کہ پھر ایک میری بات سچی ہو گئی کہ سہولت کاری اس کو میسر ہے. سہولت کاری میسر اس لیے ہے کہ وہ ڈسون نہیں کرتا. اور آپ جو دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ میں کن سے مطالبہ کر رہا ہوں، میں حکومت وقت کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اوکے، یہ کیا ہو رہا ہے. اور میاں صاحب، میاں نواز شریف صاحب ایکٹیو کیوں نہیں ہیں؟ میاں صاحب پنجاب میں سیلاب ہے، بڑی تباہی ہوئی ہے، اور چلیں پولیٹیکلی ان کا اس طرح ایکٹیو نہ ہونا سمجھ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں گورنمنٹ ہے، گورنمنٹس چل رہی ہیں، لیکن میاں صاحب تو پاکستان کے ایک بڑے لیڈر ہیں. میاں صاحب ایکٹیو نظر نہیں آ رہے ابھی بھی. ہم عادل عباسی صاحب ہے تو بڑے بات یہ ایسی کہ بڑے دکھی دل سے پھر بہت سی باتیں نکل جاتی ہیں. آپ کے لیے بھی مسائل بنتے ہیں، میرے لیے جیسے بندے کے لیے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. مگر مجھے یہ بتائیں، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ کام کم ہو رہا ہے پنجاب میں اور اس کی نمائش زیادہ ہو رہی ہے، اس کی تشہیر زیادہ ہو رہی ہے سیلاب. میں نے اس کے جواب میں آپ سے کہا تھا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی کام کرے اس کو بھی برا کہا جاتا ہے، اور جو بزدار نہیں کرنے والا ہوتا
اس کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو بزدار ہے, اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ نمائش کرتا ہے. مجھے یہ بتا دے کوئی کہ اگر نواز شریف حکومتی وسائل سے کسی کی مدد کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو پھر کیا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جناب یہ کس حیثیت سے حکومتی وسائل استعمال کر رہے ہیں؟ آج تو جن کو کرنے چاہیے حکومتی وسائل وہ کر رہے ہیں, تو ان کو کوئی نہیں بخش رہا, تو نواز شریف کو کیسے کوئی بخشے گا؟ نواز شریف کو تو اس وقت نہیں بخشا گیا جب اس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا. بغیر وسائل کے میاں صاحب اگر حال احوال پوچھنے چلے جائیں, بطور سیاسی لیڈر 3 دفعہ کے سابق وزیر اعظم ہیں, سینئر پاکستان کے ایک بڑے لیڈر ہیں, اگر وہ ویسے حال احوال پوچھنے چلے جائیں تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ سیکیورٹی تو ان کو ویسے بھی ملی ہوئی ہے. پھر میں یہی تو عرض کرتا ہوں کہ مجھے پھر دکھی دل سے یہ کہنا پڑتا ہے نا کہ جس کو آپ تیسری دفعہ کا پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں, وہ تیسری دفعہ آیا تو اس نے پاکستان کو سی پیک دے دیا اور آپ نے اس کو تا یاد نااہل کر کے گھر بھیج دیا. پھر آپ مجھے یہ بتائیں سر, وہ عدالتیں تو گئی نا میاں صاحب, اب تو عدالتیں اچھی والی ہیں. مجھے یہ عرض کرنے کی جسارت کرنے دیں, میں نے ہی آپ سے آپ کے پروگرام میں شاید کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ آج پاکستان جس نہج پہ ہے, آج پاکستان کو جو اپرچونٹی دنیا میں ہے, اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے نواز شریف کے پاس جانا ہوگا. میں نے ہی عرض کیا تھا, اور پھر آگے سے سوال مجھے یہ سننے کو ملا کہ تانوں پھر حکومت اعتماد نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سینئر موسٹ ایسی لیڈرشپ پاکستان کو میسر ہے کہ جس کی کریڈیبلٹی ہے, جس پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں, وہ پاکستان کے اندر ہوں یا اس خطے کے ارد گرد کے ممالک ہوں, وہ ان پہ اعتماد کرتے ہیں. تو اس بھنور سے پاکستان کو نکالنے کے لیے, اقتدار کے لیے نہیں, اس بھنور سے پاکستان کو نکالنے کے لیے آپ ان کے پاس جائیں تاکہ بات آگے بڑھائی جائے. میں تو آج بھی کہتا ہوں. تو جائے کون؟ شہباز صاحب جائیں؟ کون جائے؟ مطلب سب ان کو جانا چاہیے جو پالیسی بناتے ہیں. یہ کہنا ہوگا. نواز شریف کو دیکھیں گے, پھر اگلے ایک سیکنڈ عادل ایک سیکنڈ پلیز, پھر آپ اگلے دن دیکھیں گے کہ نواز شریف نکل کے کس طرح بلوچستان جاتے ہیں یا باقی صوبوں میں جاتے ہیں. لیکن کم از کم ہر دفعہ یہ تو نہ کہیں کہ چھڑو جی پچھلی گل آگے چلو. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کے دل میں ابھی بھی دکھ ہے, اس وجہ سے وہ ایکٹیو نہیں ہو رہے, ان کو ماضی میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے. بھائی کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ میں کہتا ہوں عادل, آپ کے ساتھ بار بار اس طرح کیا جائے تو آپ فرشتے بھی ہوں گے, تو آپ کو بھی یہ تکلیف ہوگی کہ یار میں کیا کرتا ہوں, میرا عمل کیا کرتا ہے کہتا ہے, اور میرے ساتھ زیادتی کیوں ہوتی ہے. اور پھر جب کنویں سے پانی نہیں نکلتا تو پھر آپ اسی کو بلاتے ہیں. کیا 2008 میں بلایا نہیں گیا تھا؟ بھائی انصاف تو ہر ایک کو ملنا چاہیے, اور نواز شریف کو 8 سال بعد انصاف آپ دے رہے ہیں زیادتی کرنے کے بعد. اور اس وقت کہا جاتا تھا, یہی میڈیا پہ کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ بڑی جناب انہوں تے عدالتاں جڑیاں نے بڑا ریلیف دے رہی ہیں, اور نال بھی کہندے سن ہوئی اندے نا انصاف سی, مگر چلو انہوں لیکن اتنی جلدی نہیں سی انصاف دینا چاہیے تھا. کمال بات کرتے ہیں آپ. 8 سال کو بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ بڑا جلدی انصاف دے دیا گیا اس کو. اوکے میاں صاحب, ذرا آپ یہ بتائیں, آپ نے ایک پریس کانفرنس کی کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ, جس میں آپ نے چیف الیکشن کمشنر سے دفتر خالی کروانے اور مرات واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے. کیا نون لیگ کی پارٹی پوزیشن بھی یہی ہے؟ آپ کی حکومت کی بھی پوزیشن یہی ہے؟ نہیں, میں نے نہیں کہا تھا, نہ میں نے پریس کانفرنس کی تھی. پریس کانفرنس جنہوں نے کی تھی, یہ سوال آپ ان سے کریں. کیپٹن صفدر صاحب, آپ سوال ان سے کریں. تو آپ ان کے ساتھ بس ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے؟ نہیں, میرے کہنے کا مقصد ہے یہ ہے کہ ہر جماعت کے اندر ہر بندے کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. کوئی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے, تو عادل عباسی صاحب کی اپنی رائے ہے, مگر اس چینل پہ دیگر تجزیہ نگار یا اینکر حضرات جو ہیں ان کی اپنی رائے ہوگی, یہ ادارے کی تو نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کی کیا رائے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آئین قانون کے مطابق ہر عمل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر رہنما پاک نواز کے. آپ گفتگو سن رہے تھے.
ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ بات ہوگی اسرائیل کے قطر پر حملے کی اور قطر کے اس پر ریاکشن کی آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک۔ اب کچھ بات کرتے ہیں اس نئی اور خطرناک صورتحال پر جو اسرائیل کے قطر پر حملے کے بعد جنم لے چکی ہے۔ ایک طرف غزہ کی 2 سالہ جنگ ہے جس میں ہزاروں بے گناہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف اب قطر کے دارالحکومت دوحہ پر براہ راست حملہ کر کے اسرائیل نے عرب دنیا کے صبر کا مزید امتحان لینا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیلی حملہ صرف قطر پر نہیں بلکہ پوری عرب اور اسلامی دنیا کی خود مختاری کے لیے چیلنج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب لیگ اور OIC نے دوحہ میں ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے تاکہ اجتماعی رد عمل پر غور کیا جا سکے۔ سوال یہ ہے کہ مسلم ممالک کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کیا یہ صرف بیانات اور مذمتی قراردادوں تک محدود رہیں گے یا پھر کوئی ٹھوس عملی اقدام بھی اٹھایا جائے گا؟ قطر کے وزیر اعظم نے واضح کر دیا ہے کہ یہ وقت دوہرا معیار برداشت کرنے کا نہیں بلکہ اسرائیل کو قانونی اور سیاسی طور پر کٹہرے میں کھڑا کرنے کا ہے۔ دوسری طرف عرب ممالک کے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ اس بار صرف مذمت کافی نہیں، اسرائیل کے خلاف اجتماعی اقدامات ناگزیر ہیں۔ یہاں امریکہ کا کردار بھی قابل ذکر ہے۔ ایک طرف وہ قطر کو اتحادی کہتا ہے اور دوسری طرف قطر پر اسرائیل کے ہر حملے کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہی وہ منافقت ہے جسے اب اسلامی دنیا کھلے عام محسوس کر رہی ہے۔ سعودی عرب، قطر، ترکی اور دیگر ممالک کی کوشش ہے کہ نہ صرف عالمی عدالتوں میں اسرائیل کو جواب دہ بنایا جائے بلکہ خطے میں مشترکہ دفاعی حکمت عملی تشکیل دی جائے۔ اس حوالے سے پیننسولا شیلڈ فورس کے ریوائول کی باتیں ہو رہی ہیں تاکہ خلیجی ممالک اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے مزید عملی اقدامات اٹھا سکیں۔ اس کے علاوہ عرب دنیا کے پاس معاشی دباؤ کا طاقتور ہتھیار بھی موجود ہے۔ خلیجی ریاستوں کے $1 ٹریلین کے فنڈز تجارتی تعلقات اور توانائی کے سپلائی عالمی طاقتوں کو مجبور کر سکتی ہے کہ وہ اسرائیل کو لگام دے۔ یہ اجلاس محض قطر کے دفاع کے لیے نہیں بلکہ ایک بڑے سوال کے لیے ہے کہ کیا اسلامی دنیا متحد ہو کر فلسطین اور اپنی سلامتی کا دفاع کر پائے گی یا پھر ایک بار پھر عالمی طاقتوں کے ڈبل سٹینڈرڈز کا شکار بنے گی؟ جی ہاں ناظرین، آج کی یہ سمٹ صرف سفارتکاری نہیں بلکہ اسلامی دنیا کے وقار اور بقا کا امتحان بھی ہے۔ اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر ایمبیسڈر عبدالباسط صاحب، بہت تجربہ رکھتے ہیں سفارتکاری کا۔ ذرا اس کرنٹ سچویشن پر، سینیریو پر ذرا ان سے بات کریں گے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ معمولی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ ایمبیسڈر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ عرب اور اسلامی ممالک کا یہ جو ابھی ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اجلاس محض مذمتی قراردادوں تک محدود رہے گا یا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ پریکٹیکل سٹیپس اس میں سامنے آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو عادل فار ہیونگ می آن یور شو۔ دیکھیے، جو معاملات اس وقت ہیں وہ کافی گھمبیر ہیں، اور خاص طور پہ عرب دنیا کو تو اب تھوڑا سا میرے خیال میں جاگ جانا چاہیے۔ اگر یہ قرارداد مذمت کی رہی تو پھر آبویسلی جو لوگوں کی ایک توقعات وابستہ ہیں اس سمٹ سے، وہ تو ادھوری کی ادھوری رہ جائیں گی۔ کوئی کنکریٹ ایکشن ضروری ہے، اور اب دیکھنا یہی ہے کہ وہ کنکریٹ ایکشن کیا ہو سکتے ہیں اور کیا اس کے لیے عرب دنیا اور خاص طور پر خلیجی ممالک تیار ہیں کہ نہیں، کیونکہ جہاں ایک طرف ان کے اپنے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، وہاں کچھ ممالک کے اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات، امریکہ اسرائیل کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، پھر دوسرا فلسطین کا معاملہ ہے، اس کو بھی آگے لے کر جانا ہے، غزہ کی صورتحال ہے، تو بہت سے انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں، ایشوز ہیں جن پہ آئی ایم شور تمام ممالک جو ہیں وہ بیٹھ کے آج سوچ بچار کریں گے، اور اگر اس کا کوئی کنکریٹ ایکشن سامنے نہیں آتا تو ایک بہت، میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہوگی مسلم دنیا کی بحیثیت مجموعی۔ صحیح سر، یہ بتائیں کہ یہ جو اب قطر کہہ رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف لیگل پروسیڈ کرے گا اور انٹرنیشنل کورٹس کو جو ہے وہ انگیج کرے گا، ایسے کیسز میں اسلامی دنیا کے حق میں کبھی کوئی فیصلے آئے ہیں یا کوئی امپیکٹ ہو سکتا ہے اس کا؟ نہیں، اس سے پہلے بھی ICJ نے اور ICC نے بن نتنیاہو کے خلاف تو فیصلے دیے ہیں، اور دوسری بھی جو 2 لیڈرز ہیں بن گویر اور سموتریچ، ان کے خلاف، لیکن ان کا اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، کیونکہ اسرائیل جو ہے
نہ ICJ کو مانتا ہے، نہ ICC کو مانتا ہے، نہ امریکہ مانتا ہے فار دیٹ میٹر. تو اس وجہ سے ان چیزوں کی ٹھیک ہے کسی نہ کسی حد تک سمبولک ویلیو تو ہے، لیکن جو معروضی حالات ہیں ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. رائٹ سر، اب یہ US کی جو پوزیشن ہے وہ قطر کو بھی اتحادی کہتا ہے اور اسرائیل کو بھی فل سپورٹ دیتا ہے. اس ڈبل سٹینڈرڈ کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ کیونکہ ظاہر ہے US کے لیے بھی ابھی ہوگی تو بڑی ٹرکی سی سچویشن، کیونکہ ایک طرف قطر بھی ایک امپورٹنٹ اس کا لائی ہے ریجن کا، اور اس کی فل سپورٹ اسرائیل کے ساتھ ہے. سو واٹ از یور ٹیک آن دس؟ وہ تو دیکھیے بڑے واضح ہو گیا آج مارکو روبیو کی جو کانفرنس تھی بن نتنیاہو کے ساتھ اسرائیل میں، وہ بڑی جو ہے مارکو روبیو میرے خیال میں اتنی جس قسم کی پریس کانفرنس مارکو روبیو نے کی اس سے تو بہت ہی دکھ ہوا فرینکلی اسپیکنگ، کیونکہ وہ وہی باتیں کر رہے تھے جو بن نتنیاہو کر رہے تھے. اور مجھے تو لگتا یہی ہے کہ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بس جو اسرائیل کہہ رہا ہے، جو بن نتنیاہو کہہ رہے ہیں، انہی کی بات کو مانا جائے گا، کیونکہ فلسطین کی ریاست کو کوئی ذکر نہیں ہوا. وہ اب جب ان کو کہا گیا کہ جی دوحہ پہ اٹیک کے بارے میں کیا خیال ہے، تو اس پہ کیا ری ایکشن ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ جی اب ہم ماضی میں نہیں رہنا چاہتے، ہم وی شوڈ بی فارورڈ لکنگ. اور دوسری جانب وہ 7 اکتوبر حماس کے حملوں کا بار بار بات کر رہے تھے. تو بڑی کانٹرڈکشنز ہیں، جس طرح آپ نے کہا ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جہاں تک امریکہ کا ٹھیک ہے، امریکہ کے تعلقات بھی ہیں خلیجی ممالک کے ساتھ، قطر، UAE، سعودی عربیہ، لیکن اب ایک ٹرکی سچویشن تو امریکہ کے لیے ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا. سر اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس وقت دنیا کی سچویشن اوور آل دنیا انفلیشن کا شکار ہے. اٹس ناٹ اونلی پاکستان اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور اس طرح. اب ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کو یہ پرابلم ہے اکانومی کا، چاہے وہ ٹیرفس کی ریس میں امریکہ اگر جا رہا ہے، اس کا بھی ریزن یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ماگا کا نعرہ لگا کر سپورٹ دینا چاہتے ہیں کہ جی امریکنز فرسٹ، امریکنز کو پروموٹ کیا جائے، سپورٹ کیا جائے. اسی طرح UK کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں اکنامک کرائسس، یہ انفلیشن آل ٹائم ہائی ہے. یہ جو ڈیسیجنز کر رہی ہے ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے، جو ڈیسیجنز آ رہے ہیں، اس کا اکنامکلی کتنا امپیکٹ ہوگا؟ کیونکہ جو مڈل ایسٹ کے ساتھ تعلقات ہیں جس لیول کے، اس میں اکنامک فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قطر کی انویسٹمنٹ UK کے اندر، US کے اندر، ویسٹ کے اندر بہت بڑی انویسٹمنٹس ہیں. یہ جو مڈل ایسٹ کے گورنمنٹس کی انویسٹمنٹس ہیں یا کنٹریز کی جو ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں ان کی انویسٹمنٹس ہیں، رائل فیملیز کی انویسٹمنٹس ہیں، کیا اس قسم کے انوائرمنٹ سے اگر انہوں نے خود کو گریجولی ڈیٹیچ کرنا شروع کیا تو یہ ویسٹرن اکانومی کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج نہیں ہوگا؟ پہلے تو دیکھیے عادل، پہلے تو ویسٹرن مغربی دنیا اب اس طرح مغربی دنیا نہیں رہی کہ جو ایک فیصلے کریں. وہاں بھی بہت سی ڈائیورجنسز پیدا ہو گئی ہیں. یہی وہ پریشرز ہیں پبلک کے یا سول سوسائٹی کے یا اکنامک پریشرز آپ ان کو کہہ لیجئے، جس کی وجہ سے فرانس، برطانیہ، اسپین، آئرلینڈ، ناروے، ان سب لوگوں نے فلسطینی ریاست کو بھی ایک لحاظ سے اب ریکگنائز کر رہے ہیں. خاص طور پہ فرانس، کینیڈا اور برطانیہ شاید 22 سپٹمبر کو کر لیں. لیکن آپ کی بات درست ہے، لیکن اس ساری چیزوں کا اگر کوئی معنی خیز نتیجہ نکلنا ہے تو اس کے لیے جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا، ضرورت اس امر کی ہے کہ جو عرب دنیا ہے اور خاص طور پہ جو خلیجی ممالک ہیں وہ کوئی متفقہ فیصلہ بھی کر پائیں نا، کہ ہم نے جو $2 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کی بات ہوئی تھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو دورہ تھا خلیجی ممالک کا، اس کے دوران کیا وہ اس کو فی الحال روک دیں گے؟ کیا مزید جو انویسٹمنٹ وہ کر رہے ہیں جو مغربی دنیا میں کیا وہ رک جائے گی؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ لائحہ عمل تیار ہونا چاہیے. اگر انڈیویجول لیول پہ یہ کام تو ہو نہیں سکتا میرے خیال میں، کیونکہ خلیجی ممالک کے اندر بھی کوئی بہت سے ایشوز ہیں، اور قطر کو پہلے بھی تھوڑا بہت آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 میں سعودی عرب اور UAE نے بھی اکنامک بلاکیڈ لگایا تھا قطر کے خلاف. جی تو ان کے اندر صورتحال کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، بٹ ہوپ فلی کہ اس دوحہ کے جو اٹیک ہوا اسرائیل کا، اس سے کوئی سبق سیکھیں گے
اور کچھ معاملات کو ایک کنسنسس کے ساتھ آگے لے کر جائیں گے، لیکن مغربی دنیا جو ہے، خاص طور پہ امریکہ کسی اور جانب جا رہا ہے، ویسٹرن یورپ کسی اور جانب جا رہا ہے، یورپ کے اندر بھی، یورپین یونین کے اندر بھی بہت سے اختلافات ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے جہاں کہ ویسٹرن دنیا کوئی ایسا متفقہ کوئی فیصلہ کرے، یا اب دیکھنا یہ ہے کہ عرب دنیا اور مسلمان دنیا کیا کوئی کنکریٹ ایکشن لے سکتے ہیں اسرائیل کے خلاف کہ نہیں. اچھا سر، اس سینیریو میں کیا مڈل ایسٹ کا فوکس یا ان کی جو ریکوائرمنٹ بھی ہے، یعنی اگر آپ سیکیورٹی کے کانٹیکس میں بھی بات کر لیں، جو ظاہر ہے ایک ڈیفنس ایگریمنٹ یا سیکیورٹی کے جو ایگریمنٹ ہیں ان کے امریکہ کے ساتھ، کیا ایسی صورتحال میں اب چائنا کی طرف زیادہ دیکھنا شروع کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایک ایسا موقع ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ دنیا چائنا کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے، اس کی اکنامک پالیسیز کی وجہ سے یا اس کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے، ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے، اور پھر اس کی انٹروینشن نہ کرنے کی جو پالیسی ہے چائنا کی اس طرح کے معاملات میں، اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے ایسا بھی کچھ ہوگا؟ اور ذرا مختصراً یہ جو پیننسولر شیلڈ فورس ریوائول کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے؟ میرا دیکھیے، چائنا کی پالیسی ذرا مختلف ہے. چائنا کے پاکستان کے ساتھ بھی اسٹریٹجک تعلقات تو ہمارے ہیں، لیکن ہمارا کوئی ڈیفنس ٹیک نہیں ہے. تو چائنا ڈزنٹ گیٹ انوالوڈ انٹو دس، اور ان کی ہمیشہ سے ہی پالیسی رہی ہے. لیکن ایک لیوریج کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے. چائنا کے ساتھ اکنامک تعلقات زیادہ ہو سکتے ہیں، وہاں ڈیفنس کوآپریشن زیادہ ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ سیکیورٹی الائنسز کی اگر بات کریں تو وہ چائنا کے ساتھ ممکن نہیں ہے، کیونکہ چائنا کی یہ پالیسی ہے ہی نہیں. سو وہ اکنامکلی یا ٹیکنالوجی میں ڈپینڈنس ہو سکتی ہے تاکہ وہ اپنے ڈیفنس کو خود سے اسٹرانگ کر لیں، کیونکہ اگر جس طرح پاکستان مثال کے طور پر ہم جس طرح اسلحہ خرید رہے ہیں، جہاز لے رہے ہیں، ڈیفنس سسٹم لے رہے ہیں، وہ انحصار ہو سکتا ہے. لیکن ٹریڈیشنلی گلف کنٹریز کا رجحان امریکہ کی جانب ہی رہا ہے، لیکن اکنامکلی اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن چائنا کبھی بھی کسی ڈیفنس ٹیک میں شامل نہیں ہوگا. سر، یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل کے اگینسٹ کوئی عسکری رد عمل ممکن ہے؟ جوائنٹ اگر کوئی کولیبریشن ہو، یا گراؤنڈ ریالٹیز اس کی اجازت نہیں دیتی ہیں؟ چاہیے، عادل ہونا چاہیے. جی سر. نہیں، گراؤنڈ دیکھیں، میں نے کچھ عرصہ 2-3 سال پہلے میں نے ایک آئیڈیا پیش کیا تھا کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو کا، ایک نیٹو کی طرز کا مسلم ملٹری الائنس کہہ لیں یا ملٹری بلاک کہہ لیں. اس کی شروعات تو ہو سکتی ہے، مطلب کنٹریز لائک بنگلہ دیش، پاکستان، ترکی، سعودی عربیہ، اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں. اس پہ تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، جس قسم کی ٹرانسفارمیشن دنیا بھر میں ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے اور اس پہ کام ہونا بھی چاہیے. لیکن سر دست آبویسلی یہ بڑا ٹرکی معاملہ ہے، اور شاید پازیٹیو ریسپانسز بھی دنیا سے نہ ملیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی فاؤنڈیشن ضرور رکھ دینی چاہیے. دو ممالک سے ہی شروع ہو جائیں، 3 ممالک سے بھی شروع ہو جائیں تو یہ معاملات کہیں نہ کہیں بہتر ہو جائیں گے. اب یہ ایپیٹائٹ ہے کہ نہیں، وہ آج کے اجلاس سے ہی معلوم ہو جائے گا کہ کتنی ایپیٹائٹ ہے کنکریٹ ایکشنز کی. اور اس میں سے ایک کنکریٹ ایکشن یہ بھی ہو سکتا ہے، باقی ہے کہ ابراہیم ایکارڈز کو فی الحال ملتوی کر دیے جائے، جن کے سفارتی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ وہ ختم کر دیے جائیں، ایئر اسپیس کو بند کر دیا جائے اسرائیلیوں کے لیے. پھر جو IMEC ہے، اسرائیل، مڈل ایسٹ، یورپ، انڈیا جو کوریڈور ہے، اس کو بند کر دیا جائے، اس پہ کام. اور اس قسم کے اگر بہت ایکشنز لے لیے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اس کا اثر پڑے گا اس ساری صورتحال پہ. تھینک یو سو مچ. عبدالباسط صاحب، فارمر ایمبیسڈر، ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جو قطر پر اسرائیلی حملہ ہے اس کے کانٹیکس میں جو اس وقت سچویشن ہے اس پر اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. آپ نے پروگرام دیکھا. عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.